अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ इब्सा फैसल और उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं खून बहा का पार्ट 2 लेकर आप लोगों के सामने हाज़िर हूँ। तो चलें वीडियो को करते हैं स्टार्ट, लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने इसकी एपिसोड 1 नहीं देखी, तो आप लोग इसकी एपिसोड 1 भी सुन लीजिए। तो आज मैं आपको एपिसोड 2 सुनाने वाली हूँ। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दें ताकि आप लोगों को मज़ीद आने वाली वीडियोज़ की अपडेट्स मिलती रहें। वो इस वक्त लाउंज में बैठी थी। घर में दुर्दाना बेगम और सफ़ीर दोनों ही नहीं थे, इसलिए वो पूरी आज़ादी से बैठी हाथ में ड्राई फ्रूट की ट्रे लिए चैनल सर्च कर रही थी, जब एक शख्सियत को देखकर उसका हाथ रुक गया। जहां न्यूज़ कास्टर कह रही थी, आइए हम आपको इस्लामाबाद ले चलते हैं, जहां इस वक्त पाकिस्तान से ही यूनिसेफ के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के साथ जाग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। ब्लैक कलर के 3 पीस सूट में मलबूस, हाथों में फाइल्स पकड़े, वो बहुत कॉन्फिडेंस से आकर सबको सलाम करता हुआ चेयर पर बैठ गया। सर, हमने सुना है कि आप अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे रहे हैं। सरगाम अली खान ने मुस्कुराकर इस समत देखा जिस तरफ से सवाल आया था। जी, आपने सही सुना है, मैं अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे रहा हूँ। सर, इसकी कोई ख़ास वजह? जी, कुछ निजी मसाइल की वजह से मैं ये जॉब जारी नहीं रख सकता। वो और भी बहुत कुछ कह रहा था और ज़ैनब सुल्तान आंखें फाड़े मुंह खोले ये सब देख रही थी। वो मुतासिर कन और हैरान नज़रों से उसे देख रही थी, जो अपने इलाका में तो खूबसूरत लगता था, लेकिन आज उसे मॉडर्न ड्रेस में देखकर वो बहुत ही मुतासिर नज़र आ रही थी। तभी उसके मोबाइल रिंग हुए। उसने नंबर देखे बगैर कॉल रिसीव की। जैनी, मैं ये क्या सुन रही हूँ? तुमने उस सरगाम अली खान से निकाह कर लिया है? जानती हो वो बहुत बड़ा कमीना है। तुम नहीं जानती ज़ैनी, उसने मेरे साथ क्या क्या किया था। ज़ैनब ने मोबाइल कान से हटाकर उसे घूरा, जैसे मोबाइल की जगह फ़ाइका सुल्तान उसके सामने हो। अभी क्या आपने इसलिए मुझे इतने अरसे के बाद कॉल की है? मेरी जानी, मुझे बाबा ने बताया कि तुमने उससे निकाह किया है, तो मुझसे सब्र नहीं हुआ। अच्छा, बाबा ने आपको ये नहीं बताया कि उन्होंने ये निकाह खुद करवाया है अपने बेटे की जान बचाने के लिए? ज़ैनी, बाबा ने चलो जो भी किया, लेकिन देखो, तुम उसे कॉल करो और उसे कहो कि वो तुम्हें तलाक दे दे। वो जो भी मुतालबात रखे वो मान लेना, लेकिन अपनी जान छुड़ा लेना। फ़ाइका ने तो अपनी कह कर कॉल बंद कर दी और ज़ैनब अब मोबाइल हाथ में लिए अजीब कश्मकश में थी। कॉल करूं या नहीं, वो हाँ और नहीं के दरमियान में लटकी हुई थी। वो अपने कमरे में इधर उधर टहल रही थी कि टहल टहल कर थक गई थी। फिर उसने अपने हैंडबैग में से वो कार्ड निकाला जिसमें वो हरूफ में लिखा हुआ था, हेड ऑफ यूनिसेफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सरगाम अली खान। उसके नीचे उसका नंबर लिखा था। उसने कांपते हाथों से उसका नंबर सेव किया और फिर काफ़ी देर की कश्मकश के बाद कॉल कर ही ली थी। बेल जा रही थी, 1 2 3, और फिर माउथ पीस से उसकी गमगीन आवाज़ उसके कानों से टकराई, हेलो हेलो। ज़ैनब का दिल धक धक करता पसलियां तोड़कर बाहर निकलने को तैयार था। ज़ैनब ने जल्दी से कॉल काट दी और मोबाइल सामने बेड पर फेंक दिया, जैसे वो उसे अभी अभी देख रहा हो। तभी उसके व्हाट्सएप पर मैसेज मौसूल हुआ। उसने व्हाट्सएप खोला, सामने ही उसका नाम का मैसेज था। उसने जल्दी से मैसेज ओपन किया। ज़ैनब, मैं अभी मसरूफ़ हूँ, रात को कॉल करता हूँ। ज़ैनब सुल्तान गंग सी अपनी जगह बैठी चली गई। क्या इसके पास मेरा नंबर पहले से है? उसे इस शख्स से खौफ महसूस हुआ और फ़ाइका की बातें सच लगने लगी। उसने इससे बात ना करने का तहैया किया और चादर तान कर सोने की कोशिश करने लगी। ज़रगाम अली खान का आज ऑफिस में आखिरी दिन होने की वजह से काफ़ी देर हो गई थी। उठने से पहले अचानक उसे ख्याल आया कि आज उसे ज़ैनब ने कॉल की थी और उसे काम ज़्यादा होने की वजह से मौका ही नहीं मिला। ज़ैनब को कॉल मिलाते हुए वो ऑफिस से निकला था। दूसरी तरफ बेल जा रही थी, लेकिन कॉल रिसीव नहीं हुई। उसने वक्त देखा तो रात के 12 बज गए थे। उससे सोचा सो गई होगी तो कॉल डिस्कनेक्ट करके पॉकेट में रख दिया। वो गाड़ी का क्लॉक खोल रहा था जिस वक्त उसके मोबाइल पर दोबारा से रिंग हुई। उसने नंबर देखे बगैर कॉल रिसीव की तो दूसरी तरफ की आवाज़ सुनकर उसके चेहरे पर पथरीले तासरात नमूदार हुए। क्यों कॉल की है? वो बोला तो उसकी आवाज़ में चट्टानों से सख्ती थी। तुमने मेरी बहन से निकाह किया है, एक नंबर के धोखेबाज इंसान हो तुम। फ़ाइका तलमिला कर बोली।
ہاں ہوں، اور یہ سب میں نے آپ سے ہی سیکھا ہے مس فائقہ سلطان صاحبہ۔ اب کی بار وہ بولا تو اس کی آواز میں طنز کی آمیزش تھی۔ جو کھیل تم کھیل رہے ہو اس میں ہار جاؤ گے۔ طلاق دے دو زینب کو۔ اچھا، کھیل تو ابھی شروع ہوا ہے، آگے آگے دیکھو ہوتا ہے کیا۔ زرگام علی خان، بھول جاؤ سب جو ہوا تھا۔ بھول جاؤں گا، آپ فکر نہ کریں، وہ اسے تیش دلا رہا تھا۔ وہ میری بہن ہے زاگ، وہ اب میری بیوی بھی ہے فائقہ۔ اچھا ٹھیک ہے، پھر اب ملاقات کورٹ میں ہوگی، ہم کھلا کے لیے کورٹ جائیں گے، پھر میں ایک بار پھر تمہاری عزت کی دھجیاں اڑاؤں گی، تم یاد رکھو گے کس سے پنگا لیا ہے تم نے۔ اوکے، بیسٹ آف لک مس فائقہ سلطان۔ زینب کی آنکھ صبح کے 4 بجے کھلی۔ اس نے وقت دیکھنے کے لیے موبائل اٹھایا تو سامنے زرگام کی مس کالز دیکھ کر اٹھ کر بیٹھ گئی اور اسی وقت اس کا نمبر ڈائل کر دیا۔ زینب نے جلدی کانپتے ہونٹوں سے اپنی بات اس کے سامنے رکھی۔ مجھے آپ سے طلاق چاہیے، مجھے آپ جیسے شخص سے شدید نفرت ہے۔ آپ کے لیے اچھا ہوگا کہ آپ میری جان چھوڑ دیں۔ آپ ہیں کون؟ اس کی اتنی لمبی تقریر کے جواب میں جو سوال کیا گیا وہ سن کر وہ تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو گئی۔ آپ نے کتنی لڑکیوں سے شادی کر رکھی ہے؟ میں زینب سلطان ہوں۔ جی کو لمبا کھینچا گیا۔ جی کیا؟ کچھ نہیں، آپ نے مجھے اس وقت یہ بتانے کے لیے کال کی ہے کہ میں آپ کا پیچھا چھوڑ دوں؟ اگر میں نہ کر دوں تو پھر آپ کیا کریں گی؟ زینب خاموشی سے ہونٹ کاٹنے لگی، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کہے۔ زینب زرگام علی خان، میں نے آپ کو پورے ایک گاؤں کے سامنے اپنایا ہے، اب آپ میری ملکیت ہیں۔ میں جب چاہوں آپ کو اپنے گھر لا سکتا ہوں، لیکن میں آپ کو وقت دینا چاہتا ہوں۔ آپ کے بھائی نے جو کیا اس کی سزا تو اب آپ کو بھی ملے گی۔ جی، اور بہن کے کیے کی بھی۔ زینب کی طرف سے فوری جواب آیا تھا، جبکہ دوسری طرف خاموشی چھا گئی تھی۔ اسے امید نہیں تھی کہ وہ کچھ جانتی ہوگی۔ جی ہاں، اس کی بھی۔ اس کی سرد آواز زینب کے کانوں سے ٹکرائی اور ساتھ ہی ٹون ٹون کی آواز کے ساتھ کال کاٹ دی گئی تھی۔ زینب نے غصے سے موبائل دور پھینکا، لیکن احتیاط کے ساتھ کہ موبائل کو کوئی نقصان نہ پہنچے، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اگر یہ موبائل خراب ہو گیا تو اسے نیا موبائل کسی نے نہیں لا کر دینا۔ یہ ایک پرائیویٹ ہاسپٹل کی سرجیکل وارڈ تھی، جہاں اس وقت اس کے سامنے ایک زندہ لاش موجود تھی۔ وہ دھیرے سے چلتا ہوا اس کے بیڈ کے قریب رکھے بینچ پر بیٹھ گیا اور بہت سی نلکیوں میں جکڑے اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھوں میں لیا۔ جانتی ہو، میرا نکاح ہو چکا ہے، میں نے شادی کر لی ہے، لیکن آپ تو تھی ہی نہیں میری شادی پہ۔ آپ کتنا سوتی ہیں؟ آپ کی یہ نیند پوری ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی۔ سالوں ہو گئے ہیں مجھے آپ کے جاگنے کا انتظار کرتے ہوئے۔ آپ کو مجھ سے بالکل بھی محبت نہیں، ورنہ آپ میرے جگانے پر ایک بار تو اٹھ جاتی۔ سامنے لیٹے وجود کی آنکھ سے آنسو نکل کر ان کے کانوں کی طرف بھاگنے لگا، جسے اس نے اپنے پوروں پر چن لیا تھا۔ میں جانتا ہوں آپ سن رہی ہیں، آپ اپنے آنسو سے مجھے بلیک میل کر دیتی ہیں، لیکن اٹھتی نہیں ہیں۔ اس نے اس کی پیشانی کا بوسہ لیا اور بیرونی دروازے کی طرف مڑ گیا۔ وہ گہری نیند سوئی ہوئی تھی جب کسی نے اسے جھنجھوڑ کر جگایا۔ اس نے پٹ سے آنکھیں کھولی اور سوئی جاگی کیفیت میں سمجھنے کی کوشش کرنے لگی اس کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ تبھی اس کی آنکھوں کے سامنے فائقہ سلطان کا چہرہ لہرایا۔ وہ جلدی سے اٹھ کر بیٹھ گئی اور جمائی لیتے ہوئے اس ہاتھ سے روکنے کی ناکام کوشش کی۔ بیا، تم اتنی صبح صبح یہاں کیا کر رہی ہو؟ تمہارا شوہر نامدار آج کدھر ہے؟ اس سب کو چھوڑو، تم اٹھو، میں تمہیں لینے آئی ہوں۔ مجھے لینے آئی ہیں؟ وہ کیوں؟ تم پہلے جاؤ، فریش ہو کر آؤ۔ وہ بالوں کو جوڑے کی شکل میں باندھتی واش روم میں گھس گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد واپس آئی تو گرین کلر کے قمیص شلوار کے ساتھ بڑا سا دوپٹہ کندھوں پر پھیلا رکھا تھا۔ وہ آئینے کے آگے کھڑی اپنے بال بنانے لگی۔ وہ تمہارا آرٹیکل کمپلیٹ ہو گیا ہے؟ فائقہ کو بات کا آغاز کرنے کے لیے کوئی بھی موضوع چاہیے تھا۔ نہیں، کیوں؟ آپ کی اور بابا کی وجہ سے۔ ہمیشہ کی طرح زینب نے اپنی بات برملا کہی۔ لیکن میں تمہاری جگہ پر نہیں، اور تم میری اور بابا کی جگہ پر نہیں، بلکہ میں تو کہوں گی تمہیں بھی اپنی خود تسلیم کر لینی چاہیے۔ اچھا، وہ پھیکی سی ہنسی۔ اسی لیے یہ ستم گر اپنی وجہ نہیں بدلے گی۔ آپ تو بالکل بابا کے سامنے ان کے سانچے میں ڈلتی جا رہی ہیں، لیکن شاید آپ اس داستان کا وہ کردار نہ بن سکیں۔ فائقہ نے جلدی سے موضوع بدل دیا۔ اچھا چھوڑو ان باتوں کو اور تم میرے ساتھ چلو، ہمیں ایک جگہ جانا ہے۔ وہ خاموشی سے اسے دیکھنے لگی، جس پر فائقہ نے نظریں پھیر لی۔
پھپھو سے اجازت لے لی ہے میں نے، فائقہ سلطان اسے اسلام آباد کے مشہور بیرسٹر شہریار افندی کے پاس لے آئی تھی۔ سر، ہم لوگ خلا کا کیس دائر کرنا چاہتے ہیں۔ فائقہ کی بات پر زینب حیران ہو کر اسے دیکھنے لگی۔ آپ یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ چلیں یہاں سے، مجھے بہت گھبراہٹ ہو رہی ہے۔ وہ فائقہ کو بیرسٹر شہریار کے چیمبر میں چھوڑ کر باہر نکل آئی۔ جلد بازی کی وجہ سے وہ راہداری مڑتے ہوئے سامنے سے آتی شخصیت کو نہ دیکھ سکی اور اس کے سینے سے جا ٹکرائی۔ سامنے والے نے اتنی ہی تیزی سے اسے پیچھے کیا تھا، لیکن وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر اپنی اپنی جگہ منجمد ہو گئے۔ بلو کلر کے 3 پیس سوٹ میں ملبوس، آنکھوں پہ سن گلاسز چڑھاتے ہوئے وہ وہی تھا۔ زینب! فائقہ کی آواز پر زینب ہوش کی دنیا میں لوٹی، جبکہ اس کے سامنے کھڑے زاق کو دیکھ کر فائقہ تیزی سے آگے بڑھی اور زینب کو پیچھے دھکیلتے ہوئے زرگام کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ فائقہ کو دیکھ کر وہ ادھر ادھر دیکھنے لگا اور فائقہ کی سائڈ سے نکلنے لگا جب اس نے زرگام کا بازو دبوچ لیا۔ زرگام نے نفرت سے اس کا ہاتھ اپنے بازو سے جھٹکا۔ کیا مس بہیو ہے یہ؟ تو آگے سے فائقہ نے کہا، کیا مسئلہ ہے آپ کے ساتھ؟ یہاں کون سا تماشا کرنا چاہتی ہیں؟ اب وقت بدل گیا ہے، آپ جیسوں کو میں ان کی اوقات یاد دلانا چاہتا ہوں، اور اپنی یہ منوس شکل لے کر دوبارہ میرے سامنے مت آئیے گا، ورنہ مجھے زرگام علی خان سے زینیہ علی خان کا بھائی بنتے دیر نہیں لگے گی۔ یہ کہہ کر وہ زینب سلطان کی طرف مڑا۔ آج تو تم مجھے یہاں نظر آ گئی ہو، آئندہ اگر اس طرف کا رخ کیا تو نتائج کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ زینب سلطان، خلا کے بارے میں سوچنا بھی مت۔ وہ انگلی اٹھا کر وارن کرتے ہوئے اپنے کوٹ پر آئی ندیدہ شکن کو درست کرتا ہوا آگے بڑھ گیا، جبکہ زینیہ کے نام پر فائقہ سکتے پر سکتہ طاری ہو گیا تھا۔ آپ ہی یہ مکافات عمل ہے، آپ میری فکر کرنا چھوڑ دیں۔ اگر رب نے میری قسمت میں وہ حساب دینا لکھ دیا ہے تو وہ مجھے دینا ہی ہوگا۔ آپ نے جو کیا تھا وہ غلط تھا، اور اب بس میری طلاق کے بارے میں سوچیے گا بھی مت۔ میں یہ داغ سر پہ نہیں سجانا چاہتی۔ فائقہ گہری سوچ میں تھی۔ چلو ابھی تو گھر چلتے ہیں۔ وہ بہت ریش ڈرائیونگ کر رہا تھا، اس کا دماغ پاگل ہو رہا تھا۔ فائقہ سلطان کو روبرو دیکھ کر آج وہ پھر سے ماضی میں پہنچ گیا تھا۔ بابا جانی، سچ؟ اس کی پرجوش زینیہ علی خان نے اپنے کالج میں گریجویشن میں ٹاپ کیا تھا اور اب وہ مزید پڑھنے کے لیے اسلام آباد جانا چاہتی تھی، لیکن زائرہ خاتون چاہتی تھی کہ بس اب وہ شادی کر دے، اور پھر امو جان کی نہ کرنے کے باوجود وہ اسلام آباد چلی گئی، جہاں وہ ہاسٹل میں رہا کرتی تھی۔ اسے اسکالرشپ پر ایڈمیشن مل گیا، لیکن یونیورسٹی میں 1 مہینے کے بعد جب زرگام اس سے ملنے گیا تو وہ بہت پریشان نظر آئی۔ ابیا کیا ہوا؟ آپ بہت پریشان لگ رہی ہیں۔ ارے نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، تم تو ویسے ہی وہم کر رہے ہو۔ اس نے ٹالنے کی کوشش کی، لیکن زرگام علی خان جان چھوڑنے والوں میں سے نہیں تھا۔ ابیا آپ مجھے بتائیں کہ کیا ہوا ہے، نہیں تو میں ابھی آپ کو اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ وہ چھوٹا ہونے کے باوجود بھائی ہونے کا پورا روپ دکھاتا تھا۔ وہ کشمکش کا شکار تھی کہ بتائے یا نہ بتائے۔ اس نے اپنے اور زرگام کے درمیان موجود فاصلے کو ختم کرتے ہوئے اس کے دونوں ہاتھ تھام لیے۔ زرگام، وہ فائقہ سلطان بھی میری ہی یونیورسٹی میں پڑھتی ہے اور مجھے اس سے ڈر لگتا ہے۔ اس نے بہت سوچ بچار کے بعد بہت سی باتیں حذف کر کے ایک جملے میں اپنی پریشانی اسے بتائی۔ ابیا کیا چیز ہے آپ بھی؟ وہ کوئی چڑیل ہے جو آپ کو اس سے ڈر لگتا ہے؟ آپ تو میری بہت بہادر بہن ہیں۔ اس کی بات پر زینیہ نے مسکراتے ہوئے اس کے بازو کے ساتھ ہاتھ ٹکایا۔ زرگام علی خان کے دماغ میں بس ایک نام محفوظ ہو گیا تھا جس سے اس کی بہن خوف زدہ تھی، فائقہ سلطان۔